किताबें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते क़यामत के दिन, न कब्र के अंदर, न आखिरत में, न मीज़ान पर, न पुलसरात पर, न अल्लाह के सामने जब हर बंदे को खड़ा होना पड़ेगा। हर बंदे को, हर इंसान को, वो मर्द हो या औरत, ला तज़ालु क़दमा अब्दिन, बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक वो 4 सवालों के जवाबात न दे ले। आप अपने आप को अहले हदीस कह लें, आप अपने आप को मलाइका कह लें, आप अपने आप को फरिश्ता कह लें, आप अपने आप को अल्लामतुद्दहर कह लें, आप मुहद्दिस कह लें, आप पीर कह लें, औलिया कह लें, सालिहीन कह लें, जो भी कह लें, कहते रहें, इसका कोई फ़र्क अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर नहीं पड़ता है। अलबत्ता रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा हर मर्द को और हर औरत को। ये 4 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। कलवारी व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहर्रा के लिए जिनका नाम इसम गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों और मरकज़ इक़बाल लितहफ़ीज़ कुरान के तलबा और तालिबात, आज 12 फरवरी सन 2026 ईस्वी के इस अज़ीमुश्शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए कराम ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बरहट की सरज़मीन पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इल्म और हिकमत की मोतियाँ बिखेरी और सबों ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। और ये हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र जो आज मुख्तलिफ़ कैमरों ने कैच भी किया, और तलबा की दस्तारबंदी से लेकर तकारीर और हाज़री और बहुत सारे इंतज़ामात और इनामात जो फ़ज़ीलतुल शेख मुस्तफ़ा कमाल मदनी फ़ैदी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाहु अकबर, दिल बाग बाग हो गया ये हसीन मंज़र देखते हुए। इन प्रोग्रामों को, इस प्रोग्राम की तरक्की और इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मरकज़ इक़बाल लितहफ़ीज़ कुरान के जनरल डायरेक्टर आली जनाब फ़ज़ीलतुल शेख मुस्तफ़ा कमाल फ़ैदी हफ़िज़हुल्लाह, और उनसे अर्ज़ करूँगा कि आपके इखलास का, लिल्लाहियत का ये कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये आपकी लिल्लाहियत और इखलास का और खुलूस और मोहब्बत का कमाल है कि जिससे आज इस प्रोग्राम को बाकमाल बना दिया, और जो भी शरीक हुआ वो भी बाकमाल, और हाज़रीन भी बाकमाल, माशा अल्लाह। वक्त बादल असर ये भी बाकमाल। गरज की कमालियात का एकदम जमघटा और इज्तिमा। अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह तआला इस कुरान करीम की बरकत से यह पूरा इलाका अज़ीज़ान गिरामी रोशन और मुनव्वर फरमाए। मैं इस मुख्तसर से वक्त में मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबको भी और इलाके के तमाम लोगों को भी और माँ बाप को भी जो हमारे फ़ारिग़ीन और तलबा हैं, इनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
کہ آج جو دستار یا روپٹے یا رومال آپ کو کپڑے کی شکل میں آج ہم نے پیش کیے، ادارے نے پیش کیے آپ کی خدمت میں، آپ کے بچوں پر سروں پر جو کپڑے کا تاج رکھا گیا، یاد رکھیے اگر آپ نے یقیناً اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کی اور یقیناً آپ توحید و سنت کے اوپر آپ کی موت آئی اور اللہ کے دین اور اللہ کے حکام پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو یقین جانیے یہ میرا دل نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے تاج آپ کے سروں پہ رکھے جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس طرح سے آپ بڑے ہی مبارک بات کے قابل ہیں اور بڑے ہی عظیم ہیں۔ بہرحال حضرات، شیخ محترم مولانا عبدالحمید صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، وہ شعر جو انہوں نے کہا ہے اسی شعر کے حوالے سے آج میں مختصر آپ سے گفتگو کروں گا کہ یار دستار تو باندھ لی ہم نے سر پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دستار کی حفاظت کے لیے اگر سر بھی چلا جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ میں مولانا اپنے برادر گرامی قدر، فاضل گرامی قدر دوست جناب مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ سے میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ علاقہ تو اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، یہاں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا الا کوئی بدنصیب ہوگا جو شرک و بدعت کے اوپر ہوگا، لیکن یہ ٹوٹل علاقہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہاں تو واقعی یہ پورا علاقہ اہل حدیثوں کا ہے۔ تو اہل حدیثوں، اس حوالے سے میں آپ سے بس ایک بات میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اور آپ حضرات سے۔ عزیزان گرامی، دستار بندھوا لینا یہ کمال نہیں ہے، سروں کے اوپر پگڑی باندھ لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس دستار کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عزت کی حفاظت کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ اہل حدیث ہوئے، آپ نے قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگایا، آپ نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کا تاج پہنا، آپ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیبی سے اور بڑے فخر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ لیکن یاد رکھیے یہ اہل حدیثیت کے اوپر غرور کرنا، فخر کرنا اور اسے بار بار دہرا کر اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اس کی حفاظت نہ کرنا، قرآن و سنت کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر مکمل نہ اترنا، جو معیار ہے، یقین مانیے یہ دعوے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے قیامت کے دن، نہ قبر کے اندر، نہ آخرت میں، نہ میدان پر، نہ پلسرات پر، نہ اللہ کے سامنے جب ہر بندے کو کھڑا ہونا پڑے گا، ہر بندے کو، ہر انسان کو، وہ مرد ہو یا عورت، لا تزال قدم عبد، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جوابات نہ دے لے۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، آپ اپنے آپ کو ملائکہ کہہ لیں، آپ اپنے آپ کو فرشتہ کہہ لیں، آپ اپنے آپ کو علامۃ الدہر کہہ لیں، آپ محدث کہہ لیں، آپ پیر کہہ لیں، اولیاء کہہ لیں، صالحین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہتے رہیں، اس کا کوئی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں پڑتا ہے۔ البتہ رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہر مرد کو اور ہر عورت کو، یہ 4 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ عن عمرہ فیما افلاح، وہ عمر جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، فیما افناہ، اللہ پوچھے گا تو نے اس عمر کو کہاں گنوایا؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 65 سال۔ یہ آج خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے ہم سوچیں، ماں ہوں، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، مولوی ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ سوچے کہ اگر یہ سوال ہمارے سامنے کوئی پیش کرے اور اس کو جواب لکھنا پڑے تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نے یہ عمر کہاں گنوائی ہے، کہاں گنوائی؟ لہو لعب میں، کھیل کود میں، کہاں خرچ کیا اس عمر کو؟ عزیزان گرامی، رزلٹ آپ خود نکال لینا کہ آپ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی ہے؟ شراب نوشی میں، نشے باڑی میں، گٹکے، پان، بے حیائی، زناکاری، بدکاری، دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ لہو لعب میں، حرام خوری میں، سود خوری میں، زناکاری میں،
اسلام سے دوری میں، اللہ کی نافرمانی میں، رسول کی نافرمانی میں کہاں گزاری تم؟ یہ جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور نمبر 3، عمالہ من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، مال کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ دولت، یہ مال جو تمہاری جیبوں میں ہے، کاروں سے، بائکوں سے، فلائٹوں سے، پوری دنیا میں سفر کر رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو، جمع کر رہے ہو، بلڈنگیں بنا رہے ہو، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا؟ کسی کی زمین جائیداد تو نہیں غصب کی، کسی کی کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کیا، کسی کی چوری تو نہ کی، کسی کی زمین تو مقدمے میں جھوٹ بول کر کے قبضہ نہیں کری، کسی کا قرض لے کے تو نہیں مری۔ آج یہ بیماریاں ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں، بالخصوص حقوق العباد۔ اللہ کا حق تو آپ ادا کر رہے ہو کہ چلو ٹھیک ہے، آپ درگاہ نہیں پوج رہے ہو، شرک نہیں کر رہے، شدے نہیں ہیں، علم نہیں ہیں، چبوترے نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ہوش کے ناخن رکھنے چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے وائرس لے کے آتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے شرک کے، بدعات کے، خرافات کے افکار و خیالات لائیں۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا امتحان لیا کریں، پوچھا کریں، جانچا کریں، عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں معلومات لیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں جا رہی ہے، ہمارے بچے کمانے کے لیے دلی جا رہے ہیں، آگرہ جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ساؤتھ انڈیا جا رہے ہیں، نارتھ انڈیا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کیا کیا وائرس لے کے آ رہے ہیں، بدعقیدگیوں کے، برائیوں کے۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے آپ حضرات کو، یہ ضروری۔ اور وہ مال جو آپ کما رہے ہیں، وہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ یاد رکھو، اگر آپ توحید کے اوپر مر گئے اور اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، حق اللہ کا نہیں، بندے کا حق مارا ہے، تو پوری دنیا کی مسجدوں میں آپ نماز پڑھ لیں، خانہ کعبہ میں جا کے مر جائیں آپ، ہاں جی مر جائیں، اگر آپ نے کسی بندے کا جو حق مارا ہے وہ ایک چونی کیوں نہ ہو، 4 لاکھ 10 لاکھ 4,000 10,000 20,000 2 ایکڑ 5 ایکڑ زمین، پلاٹ، جائیداد، گاڑی گھوڑا، موٹر سائیکل، یہ نہیں، کچھ بھی اگر آپ نے وہ حق چھینا ہے، جھوٹ بول کر، فریب دے کر، دھوکہ دے کر، قرض لے کر، اور آپ نے نہیں دیا ہے، تو یاد رکھیے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتے جب تک وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے یا اس کا وہ مال اسے واپس آپ نہ کر دے۔ یاد رکھیے، مال کہاں سے کمایا، اس کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کیا سمجھتے؟ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، اور یہ مال خرچ کہاں کیا تم نے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا عزیزان گرامی۔ اور چوتھی، یہ کہاں خرچ کیا تم نے، حرام خوری میں، شراب پینے میں، زنا میں، بدکاری میں، حساب دینا پڑے گا اور اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ نہ سوچنا اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن۔ حرام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، حلال کرو گے تو اس کی جزا ملے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر بھی بھلائی کرو گے وہ بھی، اور ذرے برابر بھی برائی کرو وہ بھی ملے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اس لیے وعن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم نے علم یا حافظ قرآن بنے، یہ علماء کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے یہ علم حاصل کیا، وہ علم حاصل کیا، عمل کیا یا نہیں کیا؟ حاصل تو کر لیا، تاج پگڑی تو پہن لی ہم نے، سرٹیفکیٹ بھی ہم نے لے لی، سب کچھ کر لیا، ہم نے اس علم پہ عمل کہاں تک کیا؟ ہاں، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یاد رکھو ہمیں اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، وقت یہ قیامت کی گھڑی ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے، ابھی سے اپنے اپنے رزلٹ آپ فائنل کر لو، مرنا ہے اور اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے آپ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے ہیں، دینا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس آپ حضرات کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جاتے جاتے آپ یہ میسج، یہ پیغام اپنے ذہن و دماغ میں لیں کہ ہم کسی چیز کو حاصل کر لیں، یہ کمال ہے، لیکن اس چیز کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تاج پہن لینا، پگڑی پہن لینا، ایمان لے آنا،
اہل حدیث بن جانا، شرک سے دور رہنا، توحید کو اپنانا، سنت کے اوپر عمل کرنا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اپنے اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شادی، اپنی بیاہ، اپنا شادی، یہ سب کچھ حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ سنت کے مطابق شادی ہو رہی ہے، سنت کے مطابق اس کا گھر ہے، سنت کے مطابق اس کی آل اولاد ہے، دین کے مطابق اس کا گھرانہ ہے، یہ تمام سب چیزیں ہماری ہونی چاہیے۔ آپ فیصلہ خود کر کے جائیں آپ اور دیکھیں اور اللہ سے توبہ کریں، توبے کا دروازہ کھلا ہے۔ عزیزان گرامی، انہی چند کلمات پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ کو بھی، جلسے کے بانی مبانی، ادارے کے مؤسس اور بانی، ان سب کو بھی، متعاونین کو بھی، خزانچی، سیکریٹری، صدر، ٹرسٹ، جو کچھ بھی ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جلسے کی کامیابی پر پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بار بار اس طرح مسرت کی گھڑیاں ہماری زندگی میں لائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔